अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत सारी दुआएं हैं आपकी सेहत के लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपकी आसान और ईमान से भरी हुई और नेकियों से भरी हुई ज़िंदगी के लिए। आमीन। चलिए दुआ पढ़ते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम तीसरे जुज़ में से कुछ सीखेंगे और जो आयत मैंने चुनी है वो आयतुल कुर्सी है। ये आयत मैंने इसलिए चुनी है कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने बारे में हमें कुछ बातें बताई हैं और वो ऐसी बातें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा और किसी में भी नहीं हैं। ये बड़े मज़े की बात है। तो अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक किस्म का चैलेंज भी किया है कि सोच लो कि किसी के पास ये चीज़ें हैं, लेकिन हमें पता चल जाता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की खुसूसियात हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको आयतुल कुर्सी सुनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। ठीक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, मा ज़ल्लज़ी यशफ़अु इन्दहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। अच्छा प्यारे बच्चों, अब मैं इसमें से थोड़ी सी चीज़ें आपको बताऊंगी और बाकी की चीज़ें तो इंशाल्लाह आप सीखते रहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहली सिफत क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा से ज़िंदा थे, ज़िंदा हैं, ज़िंदा रहेंगे। ठीक है। लेकिन और जितनी चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं ना, वो सब ने एक दिन मर जाना है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हम हमेशा ज़िंदा रहने वाले हैं। बहुत से ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने झूठा दावा किया कि वो खुदा हैं, लेकिन फिर उनके साथ क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? वो मर गए। और अगर वो खुदा थे तो फिर अभी तक ये सारे निज़ामों का ध्यान कौन रख रहा है? ये सूरज चाँद सितारे और ये ज़मीन कैसे चल रही है? तो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो ये दावा कर सके कि वो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला के। दूसरी अल्लाह ताला की सिफत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क़य्यूम है, यानी वो हमेशा से ताकतवर थे, ताकतवर हैं, ताकतवर रहेंगे। वो खुद भी और वो चीज़ों को भी संभाले हुए हैं, बाकी चीज़ों को भी संभाले हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये देखें ना कि ये सूरज चाँद सितारे जो आप देख रहे हैं ना, ये सूरज चाँद वही हैं जो आदम अलैहिस्सलाम ने भी देखे थे। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ही हैं जो शुरू दिन से चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं और उनको पाल रहे हैं और आखिर दिन तक करते रहेंगे। तीसरी सिफत अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को ना तो नींद आती है और ना ऊँग आती है, यानी अल्लाह ताला को कोई थकावट से नींद नहीं आ जाती। और वो इतनी ज़्यादा चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं, मिलियंस और ट्रिलियंस इंसान पैदा कर किए हुए हैं, जिन हैं, फरिश्ते हैं, दरख्त हैं, हशरात हैं, परिंदे हैं, मछलियाँ हैं, जानवर हैं। ये कहते कहते तो मैं थक भी गई। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हर मखलूक में से कितनी सारी चीज़ों को पैदा करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं थकते। और ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना जो हम बात कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो हमारे जिस्म के ऊपर भी बेशुमार सेल्स पैदा किए हुए हैं और उन सेल्स की अपनी एक दुनिया है, और उस दुनिया को कौन चला रहा है? वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ही चला रहे हैं। प्यारे बच्चों, सोना जो है ना वो एक कमज़ोरी है कि नींद आ जाती है। जब आपने देखा होगा कि जब आपको नींद आ जाती है तो आप सोफ़े पे बैठे हो, लोगों के बीच में बैठे हो, बस आप सो जाते हैं और आपको नहीं पता होता कि आपके आसपास क्या हो रहा है, आपको तो होश ही नहीं होता। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला
کبھی بھی نہیں سوتے، کیونکہ سب کی سب ان کی جو مخلوق ہے، جن کو انہوں نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں، اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیئر چاہیے ہوتی ہے اور ہر وقت کا دھیان چاہیے ہوتا ہے۔ اب بھلا مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میں کبھی بھی نہیں سوتا؟ کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اچھا، اگلی صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اور کیا کر رہے ہیں اور کیا کریں گے، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کسی جو میرا آپ نے کل اسی وقت کیا کیا تھا، تو میں کہوں گی مجھے نہیں پتا۔ اور اگر آپ ایک ہفتے پہلے کا پوچھیں گے، میں کہوں گی مجھے بالکل نہیں پتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر انسان اور ہر مخلوق کا ایک ایک سیکنڈ میں اس نے کیا کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے، اور وہ کیا کرے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہو کہ وہ سارے انسانوں کی، ساری جنوں کی، ساری مخلوق کا ایک ایک سیکنڈ زندگی کا جانتا ہے کہ وہ کیا کر چکے ہیں اور وہ کیا کریں گے؟ کوئی بھی نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اچھا، اگلی صفت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا بڑا ہے کہ ان کو ہر چیز پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو۔ مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا کہ میرے جسم کے اوپر کتنے سیلز ہیں، اور جب بارش گرتی ہے تو کتنے پانی کے قطرے زمین پر گرتے ہیں، کتنے درختوں کے اوپر پتے کتنے ہیں مجھے نہیں معلوم، کتنے درخت ہیں، کتنے ریت کے دانے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایگزیکٹلی ان کا نمبر معلوم ہے۔ پیارے بچوں، ایک کام میں آپ سے ضرور کرنے کو کہوں گی کہ اب کی دفعہ جب آپ امی ابو کے ساتھ باہر جائیں نا، تو ایک درخت کے پاس کھڑے ہو کر اس کی شاخیں اور اس کے پتے گننے کی کوشش کریں، اور جب آپ تھک کے یہ کہیں نا امپاسبل ہے میرے لیے، میں تو تھک گیا ہوں، تو پھر سوچیں کہ اتنی زیادہ ملینز اینڈ ٹریلینز آف درخت پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، ہر پتے کا پتہ ہے، ہر شاخ کا پتہ ہے، اور سب انسانوں کا پتہ ہے، تو کہیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے اس وقت۔ اچھا، اب سٹوری ٹائم ہے آپ کا، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھے جن کے 2 بیٹے اور ان کی بیوی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے ان کو نہیں بتایا تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اور وہ جو شخص تھے ان کا ایک بت تھا جو لکڑی سے بنا ہوا تھا اور ان کے گھر میں پڑا ہوتا تھا، اور وہ اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب بچوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی یہ دیکھ کے کہ یہ بت کیسے خدا ہو سکتا ہے، اس کو تو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے ابو کو تو سمجھ نہیں آ رہی، تو اب ہم ابو کو ایک طریقے سے سمجھائیں گے۔ کیا ہوا کہ ایک دن ان کے ابو اس کو کہہ کے کہ او خدا یہ وہ کہہ کے اور سو گئے، تو بچوں نے اس کو اٹھایا بت کو اور جا گند والی جگہ پہ پھینک دیا اور آ کے سو گئے۔ اب جب صبح ان کے ابو اٹھے تو کہنے لگے ہوئے میرا خدا کدھر ہے، میرا خدا، ہائے اللہ، ہائے اللہ تو نہیں کہا انہوں نے، کہا ہائے خدا کدھر گیا۔ تو وہ ڈھونڈنے لگے، تو جب ڈھونڈ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ گند کی جگہ پہ پڑا ہوا، انہوں نے جلدی سے اس کو اٹھایا اور کہا ہائے ہائے معاف کرنا کہ آپ کو کس نے گند میں پھینک دیا۔ اس کو صاف کیا، اس کے اوپر عطر لگایا اور اس کو دوبارہ گھر میں رکھ دیا اور اس کی عبادت کرنے شروع کر دی۔ بچوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ابو کو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی۔ اگلے دن پھر جب وہ سو گئے تو بچوں نے اس بت کو اٹھایا اور جا گند والی جگہ پہ دوبارہ پھینک دیا کہ چلو آج تو ابو کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا۔ پر ابو اٹھے اور ان کا ہائے میرا خدا کدھر گیا، اور ڈھونڈا اور جا کے دیکھا تو وہ گند والی جگہ پہ پڑا تھا۔ پھر اس کو صاف کیا، اس کو عطر لگایا، خوشبو لگائی اور اس کو صاف کر کے رکھا اور کہا کہ ہائے ہائے معاف کرنا کہ پتہ نہیں کون تمہارے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ اب جب تیسرے دن بھی نہیں سمجھ آئی تو بچوں ان کے ابو نے کیا کیا کہ تلوار اٹھائی اپنی اور بت کے ساتھ رکھ دی اور کہا کہ خدا اب اپنی اچھی سی حفاظت کرنا، جو تمہارے تکلیف دینے کے لیے تمہیں آئے تو تم اس سے مقابلہ کرنا، یہ تلوار ساتھ رکھ لو، اور جا کے سو گئے۔ اب بچے اٹھے اور تلوار سمیت اٹھا کے اس بت کو گند میں پھینک دیا۔ تو جب پھینک دیا اور صبح باپ اٹھے ان کے اور انہوں نے کہا ہائے ہائے خدا کدھر گیا، اور بھاگے اور جا کے دیکھا تو وہ جو بت تھا وہ تلوار سمیت گند میں پڑا تھا۔ تو ایک دم کہنے لگے تم میرے خدا نہیں ہو سکتے
کیونکہ تم تو خود اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تم میری کیا حفاظت کرو گے؟ تو بچوں نے کہا ہاں جی ابو، اب آپ کو بات سمجھ آئی کہ جو بت اپنی حفاظت ہی نہ کر سکے وہ آپ کی حفاظت کیا کرے گا، اور جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وہ آپ کو بنانے والا کیسے ہوگا؟ سو میرے پیارے بچوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو کیسے پہچاننا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں گے اور اس کے بارے میں سوچیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی زیادہ چیزوں کو پیدا کیا ہے، کس طرح ان کا خیال رکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملیں گے بھی صحیح ہم انشاءاللہ، جی ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، اس دنیا میں تو نہیں، اس دنیا میں تو ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، اور میں اس کی دعا بھی آپ کو سکھاؤں گی۔ میرے پیارے بچوں، اس دنیا میں اگر کوئی آپ کے سامنے سوئی بھی لے کر آئے نا اور کہے کہ یہ سوئی خود سے بن گئی ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، کسی نے اس کو بنایا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بچوں، جب ہم دنیا میں پہاڑوں کو، درختوں کو، سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ خود سے بن گئے ہیں، ان کا کوئی بنانے والا ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ ٹھیک، اچھا پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دنیا میں تو ہم ایسے نہیں نہ دیکھ سکتے، کیونکہ یہ ہمارے لیے سرپرائز ہے، اور جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ملیں گے، ہم کو اپنا آپ دکھائیں گے، اور ہمیں اس کا بہت ایکسائٹمنٹ ہے اور بہت شوق ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کا۔ سو اس کے لیے ایک دعا ہے جو میں آپ کو سکھاؤں گی، اور ہم وہ دعا پڑھتے رہیں گے اور اس دن کا ایکسائٹمنٹ کے ساتھ انتظار کریں گے جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملیں گے، اور بہت ساری باتیں بھی کریں گے، جو ہمارے دل میں سوال ہیں وہ بھی پوچھ لیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ ٹھیک ہے، چلیں وہ دعا سیکھ لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألوک لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، آمین۔ اگلی دفعہ تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔